अल्हम्दुलिल्लाह। इज़्ज़त व एहतराम के लायक नमाजी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लातादार मर्तबा शुक्र के जिसकी तौफीक से तालीम व तरबियत के इस सेशन में हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि खालिक कायनात ये बरकत वाली घड़ियाँ हम सब के लिए निजात और बख्शिश का ज़रिया फरमाए। शेड्यूल के मुताबिक आज की गुफ्तगू का उन्वान बारगाह इलाही के आदाब, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के आदाब। बड़ा अहम और नाज़िक ये टॉपिक है, उन्वान है, और हम सबको इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है कि हम अपने मामलात में बहुत सारे मकामात पर अल्लाह, उसकी ज़ात, सिफ़ात या उसके अहकाम की बेअदबी के मुर्तकिब होते हैं। और जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बावजूद अल्लाह या रसूल की ज़ात का अदब नहीं कर पाते या हम आदाब का लिहाज नहीं कर पाते, तो फिर ना हमारा अकीदा तौहीद रहता है और ना हमारा अकीदा रिसालत रहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, कि उन्होंने अल्लाह की ऐसे कदर नहीं की जैसे उनको अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी। ठीक है ना। इस आयत मुबारका की तफसीर में मुफस्सिरीन ने 5 बातें बड़ी अहम जिक्र की। नंबर 1 ये कि अल्लाह की कदर और अल्लाह का अदब ये है कि अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ना बनाया जाए। हर बंदा मोमिन मरते दम तक इस अकीदे पे कायम रहे कि जैसे अल्लाह की ज़ात है वैसे कोई दूसरी ज़ात नहीं है। वो वहदहु ला शरीक है, वही माबूद है, वही लायक के सजदा है। जैसे मेरा खुदा है वैसे कोई दूसरा नहीं है। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इस दुनिया से इस हाल में जाए कि अल्लाह के साथ वो, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। एक तो ये अदब है पहला अल्लाह की ज़ात का कि उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाना। दूसरी बात ये कि अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की मखलूक समझ के रहना है और अल्लाह की ज़ात को सबका खालिक और मालिक समझ के रहना है। किसी भी मामले में नबी की ज़ात हो, वली की ज़ात हो, सहाबी हो, कोई भी अल्लाह की मखलूक में से बरगुज़ीदा क्यों ना हो, उसके साथ हमारी अकीदत और मोहब्बत, उसके साथ हमारी इज्जत और एहतराम का रिश्ता उस हद तक कायम रहे कि अल्लाह की ज़ात से हम उसको बढ़ाएंगे, अल्लाह की ज़ात को सबसे बड़ा माने। लेकिन जिस रब की बड़ाई को मानने की यहां तक तालीम है कि हम ऊंचाई पे चले तो हमें हुक्म है कि वहां पे अल्लाह अकबर कहा जाए। सीढ़ियों पे चढ़ते हैं अल्लाह अकबर कहा कि अल्लाह सबसे बड़ा है। कि सीढ़ी चढ़ के, पहाड़ चढ़ के किसी बंदे के ये जहन में ना आए कि मैं बड़ा हो गया हूं या मेरे अंदर बड़ाई आ गई, नहीं, बल्कि वो जिस बुलंदी पे मर्जी पहुंच जाए अल्लाह की ज़ात वो सबसे बड़ी ज़ात है। ठीक है। हमारे यहाँ अल्लाह की बेअदबी के मामलात में बेइल्म मुकर्रिरीन और अनपढ़ दाखान, इनका बड़ा रोल है कि स्टेजों पे ऐसे ऐसे शेर पढ़े जाते हैं, स्टेजों से ऐसी ऐसी रिवायात पढ़ी जाती है कि उनमें या अल्लाह की ज़ात की तौहीन होती है या रसूलुल्लाह की ज़ात की बेअदबी होती है, और हम उस नेकी के रंग में बैठकर हम सब कुछ ऐसे सोपुर बुकमुट बन के उनको कबूल कर रहे होते हैं और वादा कर रहे होते हैं, जबकि वो चीजें जो हमारी अकीदे और ईमान पे हमलावर हो रही थी। मिसाल के तौर पर मैं 2-3 मिसालों से आपको ये गुफ्तगू जो है मजीद आसान कर देता हूँ। आपने एक रिवायत सुनी होगी, उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, महज सुनी सुनी बात है, हकीकत से हटकर है। रिवायत ये बयान की जाती है
کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید تھے اور وہ کسی دریا کے کنارے پہ کھڑے تھے اور انہوں نے دوسرے کنارے پہ جانا تھا. تو اتفاق یہ ہوا کہ حضرت جنید بغدادی جو ہے وہ اس دریا میں نہر میں تیر رہے تھے. تو اس مرید نے پوچھا کہ میں نے دوسرے کنارے پہ جانا ہے تو میں کیسے جاؤں؟ تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یا جنید اترتے پانی میں اتر جاؤ اور تم جو ہے دوسرے کنارے پہ چلے جاؤ. وہ مرید جو ہے یا جنید کہتا ہوا داخل ہوتا ہے, تیرتا جاتا ہے. آگے جو ہے وہ یا اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے. تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ پہلے آپ میرے تک پہنچ جائیں پھر خدا تک پہنچیں. اب یہاں پر دیکھیں جو بتانے والی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مشکل میں وہ یا جنید کہے تو اس کی مشکل حل ہو جائے اور یا اللہ کہے تو وہ مشکل میں پڑ جائے. اس سے بڑھ کر بے وقوفی کیا ہوگی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس ذات تک بے ادبی کی جسارت کہ گویا وہ بتانے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کا نام لوگے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے اور جنید کا نام لوگے تو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس طرح یعنی اللہ کی بے ادبی کے معاملات جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے کوئی بھی صاحب ولایت ہے اس کی تعظیم تکریم اس کا احترام سب کچھ بجا, لیکن ہم کسی کی محبت اور عقیدت میں اس حد تک آگے نہ چلے جائیں کہ اللہ کی ذات سے اس کو بڑا بنانا شروع کر دیں. اور یہ باتیں میں جب کہتا ہوں نا تو میرے ادھر بڑے فتوے جو ہے کہ باز اللہ کہ بھئی یہ ہمارے مولوی صاحب نے کسی اور صاحب کی بات تو خدارا ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ارم لکھنوی ایک شاعرہ گزری ہے ہندوستان کی, ارم لکھنوی بڑی کمال گفتگو کرتی ہے. اس کا ایک شعر ہے, میں یہ جو بات کر رہا ہوں اور اس طرح سخت بات جو ہے اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ جائے. وہ ارم لکھنوی کہتی ہے کہ غیروں کا علاج نہیں محال میرے لیے ارم, غیروں کا علاج نہیں محال میرے لیے ارم. یعنی جو غیر ہے نا غیر, ان کا علاج میرے لیے ناممکن نہیں ہے. وہ کہتی ہے غیروں کا علاج نہیں محال میرے لیے ارم. دکھ تو یہ ہے کہ اپنوں کا کیا علاج کروں, دکھ تو یہ ہے کہ اپنوں کا کیا علاج کروں. میں یہ رونا اس لیے روتا ہوں کہ ہم جب کافروں کی غیر مسلموں کی فلاں کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم اپنے گربان میں نہیں جانتے. ٹھیک ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 8-10 سال پہلے جنرل نگر میں جو ہے ایک واقعہ ہوا تھا. ایک صاحب جو ہے گھر سے باہر نکلے تو روڑی پہ جو ہے وہ قرآن کے گرے ہوئے لڑکوں کو کسی نے آگ لگائی ہوئی تھی. وہ بندہ جو ہے گزرا, اس نے دیکھا کہ دیکھو کس کو آگ لگی ہوئی ہے. تو ہمارے جذباتی لوگوں نے اس بندے کو جو ہے اس نے نہ آگ لگائی نہ اس پہ پتہ کس چیز کی لگی ہوئی ہے, صرف مطلب دیکھا اس پہ ٹوٹ پڑے اور اس کو آگ مویا ہی نہیں کیا بلکہ اس کو جیل تک پہنچا دیا کہ اس نے قرآن کی بے ادبی کی ہے. یعنی ہم جہاں پر صرف دیکھ کے اس حد تک ہیمپر ہو جاتے ہیں وہاں پر کبھی ہم نے اپنے معاملات میں بھی غور کیا ہے. ٹھیک ہے. کہاں پہ ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے وہ بے ادبی والے معاملات میں رہتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق رسول بنی. تو اللہ کی ذات کا ادب وہ ادب ہے کہ جو بال چپکنے میں انسان کو زمین کی پستی سے اٹھا کر عرش کی بلندی میں پہنچا دے. اللہ کی ذات کا ادب. حضرت بشر آفی بڑے مشہور معروف اللہ کے ولی ہیں. ولی بننے سے پہلے وقت کے شرابی, ولی ہونے سے پہلے وقت کے ڈاکو, ولی ہونے سے پہلے ہر گناہ ان میں موجود ہے. ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ راستے پہ گزر رہے اور اس راستے پہ جانور بھی گزرتے ہیں, لوگ بھی گزرتے ہیں, گندا راستہ ہے. آپ جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے. آپ نے وہ ٹکڑا اٹھایا, اس کو خوشبو لگائی اور خوشبو لگا کے آپ نے ادب والی جگہ پہ اتر کر کے رکھ دیا. جب حضرت بشر آتی رات کو سوئے نا تو اللہ کی طرف سے بتایا گیا, آئے بشر تو نے ہمارے نام کا ادب کیا ہے,
ہم نے تیرے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے تیرے سر پہ ولایت بات سے جاتی. حضرت بشر عبدی کو صرف اللہ کے نام کا ادب کرنے کا یہ صلہ ملا کہ اللہ نے جو ہے وہ ولایت کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے, ہم آئے دن ایسے معاملات دیکھتے ہیں ہمارے سامنے اگر کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے کہ جس پہ اللہ کا, رسول کا, قرآن مجید کا, نیک عبادات کا کوئی جو ہے وہ مفہوم لکھا ہوا ہے, ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ہم جو ہے اللہ کے معاملات میں جو اسکار دیں. اسی طرح دینی احکام میں ہم جو ہے اللہ کے حکموں کا ادب کرنے والے بنے. یہاں پر تو صورت حال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے وہ اللہ کے حکموں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتے ہیں. کسی پہ نمازی کو دعوت دے نا تو وہ کئی ایسے آپ نے بھی سنے ہوئے جملے کہہ دیتے ہیں یار یہ بس مولوی ادا کر دی, ٹھیک ہے, تسی آپ بڑے ہوئے ادا کر دی. ٹھیک ہے, اب یہ کہنا کہ بھائی جو ہے یہ نماز کا مولویوں کے لیے یا ان کو کوئی جبریل علیہ السلام ٹھیکہ دے جاتے ہیں یا ان کے سرانے پر جو ہے کوئی آسمان سے پرچیاں گرتی ہیں. ٹھیک ہے, کئی ایسے لوگ ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ یقین جانے کہ وہ کفری حد تک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کئی مرتبہ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ کوئی ہمارا جاننے والا دور دراز چلا جائے اور وہ اپنے دوست کو دعوت دے تو وہ دوست اس کو کہتا ہے تو یار تیرے ملکی تھے آیا جا رہا ہے, تو خدا کے پچھاڑنے چلے, خدا کے پچھاڑنے چلے. بھائی کس گناہ کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ وہ ہمارا رابطہ گاوڑے سے پاک ہے, پچھاڑنے سے پاک ہے, وہ سمت سے پاک ہے, اور آپ اس رب کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ خدا کے پچھاڑنے چلے. ٹھیک, تو اس لیے ایسے ایسے جملے کے جن پہلے اللہ کی بیعت بھی ہوتی ہے. اسی طرح ایک نعت پڑھی جاتی ہے کہ رب دے چھڑائے, رب دے پکڑے چھڑائے محمد, رب دے پکڑے چھڑائے محمد, تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا, محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ آپ نے بھی سنی ہوگی. اب یہ اللہ کی بیعت بھی تے مبنی جو ہے بات ہے. یہ بات سنا کے, یہ جملہ سنا کے کہ اللہ نے پکڑے چھڑائے محمد تے محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا, یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ محمد کی جو طاقت ہے وہ اللہ سے زیادہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اللہ سے زیادہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام اور مرتبے کی جو منزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہو, ٹھیک ہے, ہماری عقل جو ہے اس حد تک جو ہے نہیں پہنچ سکتی, لیکن اللہ کی ذات سے تو بڑھ کے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ پھر بھی خالق ہے اور رسول اللہ مخلوق ہے, رسول اللہ مخلوق ہے, اللہ کے نبی ہے, پیدا ہوئے, اللہ پیدا نہیں ہوا, پیدا ہونے سے پاک ہے, اولاد سے پاک ہے. تو اس لیے اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے شریک نہ ٹھہراؤ, یہ اللہ کی ذات کے ساتھ بیعت بھی ہے. اللہ کے احکام کا مذاق نہ اڑاؤ, یہ اللہ کی ذات کے ساتھ بیعت بھی ہے. اللہ کی ذات پر کسی اور کو ترجیح نہ دو, مخلوق میں سے کسی کو اللہ کی ذات پہ بڑھاؤ نہیں. ٹھیک ہے, ایک مجھے رب المنشری پہ بھی ایک ایسی جھلک جو ہے نظر آتی ہے کہ ہماری ینگ جنریشن ماشاءاللہ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو حضور کی محبت اور حضور کی عقیدت پہ ماشاءاللہ ہر طرف ایک بہار آتی ہے. ہمارے نوجوان جو ہے وہ راستے سجاتے ہیں, گلیاں سجاتے ہیں, گھر سجاتے ہیں, مسجدیں سجاتے ہیں, اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ محبت رسول کے جذبات ہے, ہونا چاہیے. لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان وہ حضور کی محبت میں ساری رات جھنڈیاں لگانے کے لیے حاضر ہے, لیکن وہ نوجوان نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہے, نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہے. ساری رات وہ جھنڈیوں میں لگنے کے لیے تیار ہے, لیکن عشاء کے 4 فرض پڑھنے کے لیے تیار نہیں, صبح کے 2 فرض پڑھنے کے لیے تیار نہیں. تو کیا یہ ہمارے معاملات اس طرف نہیں ہے کہ کہیں ہم اللہ کے حکم اور اللہ کی ذات پہ کسی اور کو اس حد تک ترجیح دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کا معاملہ نیچے آ رہا ہے؟ تو یہ بے ادبی کے معاملات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث میں جو ترتیب بتائی ہے. اللہ تعالیٰ نے عظمت بڑائی کبریائی اپنی ذات کے لیے رکھی ہے
اور اللہ کی مخلوق میں پھر سب سے بڑا مقام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے. لیکن ہمارا رویہ، ہمارا ایمان، ہمارا عمل وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ کسی عمل سے، کسی معاملے سے یہ چیز نظر نہ آئے کہ معاذ اللہ ہم اللہ کی ذات کو کم اور اللہ کی مخلوق کو زیادہ درجہ دے رہے ہیں، یا مخلوق کا ادب کرتے نظر آئے اور اللہ کی بے ادبی کرتے نظر آئے. یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے. بلکہ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں وہ ہمارا دین ہمیں ہر ایک کے ساتھ ادب کا درس دیتا ہے. ہمارا تو الحمدللہ وہ پیارا دین ہے کہ جس کی تعلیم یہ ہے کہ من لم یوقر کبیرنا فلیس منا. حضور فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ ہم سے ہے ہی نہیں، وہ ہم سے ہے ہی نہیں. میرے پاک نبی کی تو اتنی کمال کی تعلیم ہے اور حضور کا اپنا عمل ہے کہ جو ہے جو بڑا ہے اس کو ادب دو، اس کی عزت کرو، اس کی قدر کرو. تو ہمارا اسلام ایک دوسرے کے ساتھ قدردانی کا، ادب کا، احترام کا، عزت کا جو ہے وہ رشتہ استوار کرنے کا، قائم رکھنے کا درس دیتا ہے. تو ادب کے معاملے میں اللہ کی ذات جو ہے وہ سب سے بڑھ کر اس چیز کی حقدار ہے کہ اس کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کے احکام کا اور اس کے فرمانوں کا جو ہے وہ ادب کرنا، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی ہے، باعث برکت بھی ہے. اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلی زندگی میں ہونے والی کوئی ایسی جان بوجھ کر غلطی سے کوئی ایسی کوتاہی کہ جس میں اللہ کی ذات کے ساتھ یا آپ کی صفت کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ ہوا ہو، اللہ معاف فرما کر آنے والی زندگی میں اپنا ادب کرنے اور اللہ کے ساتھ ہمیں اپنا مضبوط ایمان، عقیدہ، توحید اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کا جو درس ہے وہ صبح کی نماز کے بعد ہوگا اور وہ سوال جواب کی نشست ہوگی. یعنی ہر اتوار کو صبح کی نماز کے ساتھ وہ نشست ہوگی سوال جواب کی. کوشش کریں خود بھی تشریف لائیں، دوست احباب کو بھی لائیں، اور جو سوالات آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی عبادات سے ریلیٹڈ ہے، آپ وہ جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ ان کا تفصیلی جواب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دین کی تعلیم کی نشستیں اور محفلیں سجائے رکھنے کی توفیق. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی الارض اصلاحا دائمۃ بدوام ملک اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شؤوننا کلها امورنا ربنا وتقبل دعاءنا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.